अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदाअ फजलिदूहुम समानीन जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश ना कर सकें तो तुम उन्हें सजाए कज़फ के तौर पर 80 कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो, और यही लोग बदकिरदार हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सिवाय उनके जिन्होंने इस तोहमत लगने के बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान। उनके शुमार फासिकों में नहीं होगा मगर उससे हद कज़फ मुआफ़ नहीं होगी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरा नूर जो कि 18वें पारे में है, इसके अंदर जो अहकामात हैं उस पर गौर फ़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब को जो है अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हमें अल्लाह पाक जो इसमें हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक उस बदकारी से, उस फहाशी से, इस चीज़ों से अल्लाह पाक हमें सबको महफूज फ़रमाए, आमीन। आप देखें कि हमने जो है पहले जो 3 आयतें पढ़ी हैं, इससे पहले उसमें हमने सबसे पहली आया वाक़या में पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने इस सूरा के जो अहकामात हैं उनका जो सीखना है वो तुम पर फ़र्ज़ किया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सूरा नाजिल ही इसलिए की गई है। इसमें वाज़ेह आयतें हैं, बहुत बातें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं ताकि तुम क्या करो, तुम इनसे नसीहत हासिल करो। फिर बदकार औरत और बदकार मर्द जो अगर गैर शादीशुदा है तो इन दोनों में से हर एक को शराइत हद के साथ जुर्म ज़ना साबित हो जाने पर 100 कोड़े मारो। आप देखें जो शराइत हद है हमने अच्छे तरीके से जानी थी, हद का माना क्या है और शराइत हद है क्या, कौन कौन सी थी जो शराइत अल्लाह पाक को मतलूब थी, जो अल्लाह पाक ने बयान किया गया हदीस की रोशनी में हमने पढ़ा उनको कि 100 कोड़े किसको मारे जाएंगे, जो गैर शादीशुदा होंगे, और उसके बाद जो रजम की सज़ा है वो किसको दी जाएगी, जो शादीशुदा होंगे और इसका यानी कि इर्तिकाब करेंगे। और गवाहान की गवाही का बारे में हमने पढ़ा था कि वो गवाही कैसी होनी चाहिए, किस तरह से कौन गवाह होंगे और जो गवाहान है उनकी सिफात क्या होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डिटेल पढ़ा। उसके बाद आयत नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था, बदकार मर्द सिवाय बदकार औरत या मुश्रिक औरत के किसी पकीज़ा औरत से निकाह करना पसंद नहीं करता। और पढ़ा था कि बदकार औरत से भी सिवाय बदकार मर्द या मुश्रिक के कोई साले शख्स निकाह करना पसंद नहीं करता, और ये फ़ेल ज़िना मुसलमानों पर हराम कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो बदकार औरत मर्द होते हैं, ज़ानिया औरत मर्द होते हैं, उनके जो दिमागी हालत है या ज़हनी कैफियत समझ लें, या जो दिल की उनकी ख्वाहिश होती है उसका बयान किया गया है कि वो पसंद नहीं करते। लेकिन बेहतर यही है कि इनका आपस में ही निकाह कर दिया जाए। अगर फ़र्ज़ करें इनसे ज़िना साबित हो जाता है, ये खुद इकरार कर लेते हैं या फिर इनको यानी कि इकरार करते हैं या फिर गवाहान गवाही देते हैं और गवाही सच्ची साबित हो जाती है, तो फिर इनको तो पहले कोड़े लगाए जाएंगे, अगर अनमैरिड थे कोड़े लगाए जाएंगे, उसके बाद इनका निकाह आपस में ही कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज आयत नंबर 4 की तिलावत मैंने आपके सामने की है, जिसमें था कि जो लोग पाक दामन औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं। अब ये देखो, ये तो अलमिया है मुसलमानों का, ये तो चीज़ें हैं कि जिना के जो इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं, किसी किस्म की भी यानी कि जो मर्जी बातें कह दी जाती हैं, जैसे मर्जी कर दिया जाता है। तो जिना के इल्ज़ाम लगाने वाले मर्द हों या औरत, यानी कि जो औरत होती है उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें जो हैं वो सज़ा से बचाती हैं। जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो अपने जुर्म का इकरार कर ले, या फिर तोहमत रखने वाला 4 ऐसे गवाह हक़ में इस्लाम की रूह पेश करे जिन्होंने अपनी आँखों से मर्द और औरत को ज़िना करते हुए देखा हो। तो ये देखना जो है वो देखिए इतना आसान नहीं है। शीत मुतहरा कितना सख्त किस्म की कैद लगा रही है
کہ جب تک یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، 4 گواہان ہوں، جو گواہان میں نے بتائے تھے کیسے ہوں، یہ سارا جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا۔ آپ دیکھیے 4 گواہان یا تو پھر ہوں جو یعنی کہ اس کی الزام کو ثابت کریں، یا پھر وہ خود اقرار کرے۔ اب یہ اتنا آسان ہے نہیں، اور اس کا ثبوت فراہم کرنا یعنی کہ اس سے بھی کیا بہت زیادہ مشکل ترین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سلامتی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کی زناکاری کا معلوم بھی ہو جائے، تب بھی حکم کیا تھا، ہم نے لاسٹ آیتوں میں بھی پڑھا ہے، جس میں یہ تھا کہ پردہ رکھا جائے، پردے میں رہنے دیا جائے، یہ گندگی جو ہے نا یہ جہاں وہیں پڑی تھی وہیں کی وہیں پڑی رہے، ان کی باتوں کو پھیلایا نہ جائے، دماغوں کو، دوسروں کے دماغوں کو بھی گندا نہ کیا جائے، ایسے خیالات ہی نہ پیدا کیے جائیں، ایسے خیالات ہی نہ آئیں۔ اگر بندہ کوئی انجان ہے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کسی کی بات کی، اگر آپ نے وہ گندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، یا اکثر تو لوگ دیکھتے تو کم ہی ہیں، سنتے زیادہ ہیں، سنتے ہیں، سینہ بسینہ باتیں منتقل ہوتی ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، باتیں کہاں سے کہاں تک پھیل جاتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ بالکل نہیں چاہتی، وہ بالکل ناپسند کرتی ہے اس چیز کو، وہ چاہتی ہے کہ بالکل اس بات پہ پردہ ڈالا جائے، اور جو گندگی جہاں کی ہے وہ وہاں کی وہیں پڑی رہے۔ اگر ورنہ بول پڑنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ 4 چشم دید جو گواہ ہیں، جو شریعت کو یعنی کہ مطلوب ہیں، وہ پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ پیش نہیں کر سکے گا تو یعنی کہ جو مقذوف ہے، جس پر زنا کی تہمت لگی ہے، اس کے مطالبے پر اپنی پیٹھ پر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پر یہ جو الزام ہے نا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی والی بات ہے، وہ یہی کی جا رہی ہے کہ اگر انسان یعنی کہ ایسی الزام لگاتا ہے، اور اس سے جب 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، تو اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کیا کرے گا تو اس کی پیٹھ پر کیا ہوگا، 4 کوڑے لگائیں۔ تو اس لیے جہاں پہ گندگی ہے وہیں کی وہیں پڑی رہے، تو یہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی پاک دامن عورت کو رنڈی کہا کسی نے تو کیا ہوگا کہ قذف ہوگا، اور حد کا مستحق ہوگا۔ یہ لفظ انہی کے لیے ہے جنہوں نے زنا کو پیشہ بنا لیا ہے، زنا کو یعنی کہ پیشہ ہی بنا کے رہ گئے ہیں، بس زنا کی باتیں کرنا، بدکاری کی باتیں کرنا، 2 لوگ جہاں پہ کہیں کھڑے ہو جائیں، کہیں جمع ہو جائیں تو باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے شریعت مطہرہ کو مسلمان مرد اور عورت، ان کی عزت اور آبرو کس قدر عزیز ہے، اور ان کی ناموس کی حفاظت کا کتنا زبردست اللہ پاک نے اہتمام فرمایا ہے، کہ بے شک وہ بہت برے بندے ہیں جو کسی مسلمان کے بارے میں محض شک کی بنا پر سنائے عیب دوسروں کے آگے بیان کر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج بالفرض پوچھنے والا ہمیں کوئی نہیں ہے تو کل قیامت والے دن بھی ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی باندی کو زانیہ، اس پر یعنی کہ زانیہ کہا۔ اس پر کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تو نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ سوال کیا، تو نے زانیہ کہا ہے اسے، تو نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتجلدن لہا یوم القیامت 80، یعنی قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے روز اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا ابو المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اپنی لونڈی کو زنا کی تہمت لگائے، اسے قیامت کے روز لوہے کے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اسی لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی کا گناہ معلوم ہو جائے تو اس کا پردہ رکھنا چاہیے، کہ بلا مصلحت شرعی کسی دوسرے پر اس کا اظہار کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ تو مسلمانوں کا عیب چھپانے کا یعنی کہ ذہن انسان کا ہونا چاہیے کہ جو کسی کا عیب چھپائے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا، اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ہمیں کیا لگا کہ ہمیں یعنی کہ اس چیز سے بچنا چاہیے، ہمیں یعنی کہ اس طریقے سے بات جو ہے نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور آج کل جو مصیبت بن چکی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی کہ شوہر جو ہیں، وہ خاوند بیوی جو ہیں، وہ آپس میں الزام لگاتے ہیں، جس کو ہم آئندہ جو ہے نا آیت میں پڑھیں گے، لیکن آیت نمبر 4 کو مسئلے کے لحاظ سے ہم اس کو معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ۔ اب یہ اتنا بڑا جو حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 4 میں، تو شریعت مطہرہ کا جو منشا ہے، اس کی جو چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو لوگوں کی آشنائیوں اور ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پر بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بے شمار برائیاں پھیلتی ہیں،
اور ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس طرح غیر محسوس طریقے پر ایک عام زناکارانہ ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک شخص مزے سے لے کر کسی کے صحیح یا غلط گندے واقعات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، دوسرے اس میں نمک مرچ لگا کر لوگوں تک انہیں پہنچاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مزید لوگوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک جب بندہ بات کرتا ہے دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں 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 اچھا اچھا تو نے سنا ہے، میں نے تو فلاں کے بارے میں فلاں سنا ہے۔ یہ باتوں کے بھی چسکے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی جو لوگ گفتگو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ایسی بےہودہ باتیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک نے چینلز بنائے ہوئے ہیں، ہر ویلوگر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر اور جا کر جناب کیسے کیا تھا، کس نے کیا تھا، کون تھا، کیسا تھا، ایسی بے حیائی میڈیا پہ پھیلائی ہوئی ہے اور ایسے چیزوں کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ گھنٹے گھنٹے کی بھی ویڈیو ہوں گی نا، بڑے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ایپیسوڈ وائز دیکھیں گے، کوئی ایک واقعہ ہو جائے گا، نیکسٹ کیا ہوا، نیکسٹ کیا ہوا، نیکسٹ کیا، اتنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اللہ ماشاء اللہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ آگے قرآن پاک کی آیات میں کیا حکم ہے، اس سے آگے کیا حکم ہے اللہ پاک کا، یہ اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جتنی دلچسپی ایسی واقعات، ایسی باتیں سننے میں لوگوں کو ہوتی ہے، پھر ایسی باتوں کو یعنی کہ آگے پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رسول کی کوئی بات کا آگے پھیلانا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی انتظامات نہیں ہوتے، کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ لیکن ایسی چیزوں کو جو معاشرے کو گندہ کرتی ہیں، یہ گندی باتوں کو، بےہودہ باتوں کو، جس کو لغو باتیں ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ لغو باتیں ہیں، ان کو پھیلانے میں لوگ عام کردار ادا کرتے ہیں، نمک مرچ لگا لگا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ مزیدوں کے متعلق بھی اپنی معلومات یا بدگمانیاں بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف کہ شہوانی جذبات کو ایک عام جو ہے نا رو چل پڑتی ہے، بلکہ برے میلانات رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں کہاں کہاں ان کے لیے قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں۔ یہ گندے خیالات جو ہیں وہ دماغوں میں ڈالنا ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا ریپ کر لیا، فلاں نے فلاں اب ریپ کر لیا، زنا کر لیا، ریپ الفاظ استعمال ہوتا ہے، اس نے اخباریں پڑھی ہیں، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو شریعت پردہ رکھنے کے لیے کہتی ہے، تو شریعت اس چیز کا سدباب پہلے ہی قدم پر کر دینا چاہتی ہے کہ ایک طرف وہ حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور شہادتوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو وہ انتہائی سزا دو جو کسی اور جرم پر نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے وہ یا تو شہادتوں سے اپنا الزام ثابت کرے ورنہ اس پر 80 کوڑے برساؤ تاکہ آئندہ کبھی وہ اپنی زبان سے ایسی بات بلا ثبوت نکالنے کی جرت نہ کرے۔ بالفرض اگر الزام لگانے والے نے کسی کو اپنی آنکھوں سے بھی بدکاری کرتے دیکھ لیا تو تب بھی اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک اس بات کو نہیں پہنچانا چاہیے تاکہ گندگی جہاں کی ہے وہیں کی وہیں پڑی رہے، آگے نہ پھیل سکے۔ البتہ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو معاشرے میں بےہودہ چرچے کرنے کی بجائے معاملہ حکام کے پاس لے جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر جو 4 ہے، اس میں حد قذف کا بھی بیان آیا ہے، حد قذف لگائی جائے۔ اب قذف کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کسی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ، کسی پارسا عورت پر کیا کرنا ہے؟ زنا کی تہمت لگانا، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے شریعت میں اس کا قاعدہ اور قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے پارسا عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو وہ عورت اگر قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کرتی ہے کہ فلاں نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تو جس نے تہمت لگائی ہوگی اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس پر آپ 4 گواہ لے کر آئیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کیا کرو، 4 گواہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ تو اب 4 گواہ جو ہیں جب وہ لے کے آئیں گے، کہا جائے گا اس کو تو لے کر آؤ، تو پھر وہ نہیں لا سکے گا تو کہ فلاں مجھ پر زنا کی تہمت لگائی، تو 4 گواہ وہ نہیں لے کے آ سکے گا، تو اس پر بھی زنا کی تہمت لگائی تھی۔ تو اب اگر وہ گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اسے 80 کوڑوں کی کیا ہوگا، 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اب 80 جو اتنی سخت سزا مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ وجہ کیوں ہے کہ جب کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا گیا وہ صبر کے ساتھ خاموش ہو جاتا ہے یا اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولتا، تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہ برائی اولادوں اور نسلوں میں سرایت کرتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، اشاروں کنایوں میں گفتگو ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ معاملہ کسی عورت کے ساتھ ہو تو پھر خاندان اور بچوں کو متاثر کیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ طلاق ہی دے دیتے ہیں سنی سنائی باتوں پر۔ ساس اور نندوں کے تو کام ہی یہی ہوتے ہیں، اکثر چیزیں سننے میں آتی ہیں
تو کیا ہے کہ اس طرح سے شریعت مطہرہ سدباب کرتی ہے اس بات کا اتنی کڑی سزا رکھ کر، تاکہ یہ نہ ہو کہ عورت کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر ساس نے کوئی الزام لگا، پاس کوئی کزن آ گیا ہے، یہ کسی کے پاس وہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، گھر میں کوئی آیا ہے، کوئی بیٹھا ہے ایسے، تو یہ تب ماحول ایسا بنتا ہے جب آپ کے گھروں کے اندر ماحول جو ہے نا بالکل بے پردگی والا ہوتا ہے. شوہر کے دوست بھی آ رہے ہیں تو بیٹے کے دوست بھی آ رہے ہیں، تو بھائی کے دوست بھی آ رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بیٹے کا دوست میرے بیٹے جیسا ہے. بے پردگی کا جب ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر عام لوگوں کو بھی گھر میں رہنے والے دوسرے جو افراد ہوتے ہیں، چچیاں ہیں، تائیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، دادی ہے، جو رشتے ہیں گھر کے اندر، ان کو بات کرنے کا، الزام لگانے کا، حسد اور جیلسی تو کسی اور بات کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایسی باتوں کے پھر اپنا حسد اپنی آگ نکالتے ہیں. اور اگر عورت کا گھر اجاڑنا ہو بہو کا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس طریقے کے الزام لگا کر، اس طریقے کی باتیں کر کے پورا گندا کیا جاتا ہے دماغوں کو. تو شریعت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی. فرمایا ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور تم ان کی گواہی قبول نہ کرو. گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بات جو ہے وہ خاص طور پہ دیکھ لیجئے. ایک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ادائے شہادت، ٹھیک ہے، یہاں پر گواہی کی بات کی جا رہی ہے، گواہی کا مسئلے کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. ایک یہ ہے کہ ادائے شہادت، اور دوسرا ہے تحمل شہادت. ٹھیک ہے، ادائے شہادت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینا، اور تحمل شہادت کا معنی ہے گواہی، یعنی کہ گواہی کو اٹھانا. حمل جو ہے نا، حاملہ عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو جو بچے کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، 9 ماہ اٹھاتی ہے بچے کو. تو یہ جو تحمل یہ اسی پہ سے نکلا ہے کہ ایک ہے ادائے شہادت، دوسری ہے تحمل شہادت. ادائے شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا. اور تحمل شہادت کا معنی ہے شہادت کو اٹھانا. ٹھیک ہے، گواہی کو اٹھانا. یعنی ایک گواہی دینا، دوسرا ہے گواہ بننا. گواہی دینے کا مطلب کیا ہے کہ قاضی یا جج پوچھے کہ ایسا ہوا تھا جیسا کہا جا رہا ہے، اور گواہی دینے والا یہ کہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں ایسا ہوا ہے. اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ گواہ بننا، یعنی کہ جو ہے نا، جسے جیسے نکاح کے اندر ہوتا ہے، نکاح میں انسان جا کے گواہ بن جاتے، جب دونوں کے فریقین کے درمیان نکاح ہو رہا ہو تو وہاں پر جا کے نکاح کے لیے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے گواہ بنتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے گواہی دیتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں جو نا حکم دیا جا رہا ہے. نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، تو نکاح میں کھڑے ہوتے ہیں تو بطور نکاح منہ سے ادائیگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جن پر حد قذف جاری کی گئی ہو، یعنی 80 کوڑے لگائے جا چکے ہوں، تو یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے، تحمل شہادت کے اہل ہیں. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے، اگر کسی کوئی عورت، پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر، یہ یاد رہے کہ یہ غیر شادی شدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، جو غیر ہوتے ہیں نا، کون پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں، اگر ان پر کوئی الزام لگاتا ہے، جو ہم آیت نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، جو ان پر کوئی الزام لگاتا ہے بدکاری کا، بدکاری سے مراد یہاں پہ زنا ہے، صرف زنا کے بارے میں ہے اور کسی قسم کا کوئی الزام اس پہ نہیں ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. یعنی کہ چوری کا، ڈکیتی کا، کوئی اور کسی قسم کا الزام، 100 طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. فلاں نے مجھے میرے متعلق فلاں بات کہی ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے نہیں کیا، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ وہاں دیکھا. ایسا نہیں. بدکاری کی سے یہاں پہ جو مراد ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ زنا. تو اگر پاک دامن عورتوں پر یہاں پہ ذکر عورتوں کا کیا جا رہا ہے، لیکن مرد بھی ساتھ شامل ہیں. جہاں پہ خطاب عورتوں سے ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کا خطاب ہے، عورتوں کے اوپر بات ہے، لیکن ساتھ میں پاک دامن مرد بھی شامل ہیں. تو اب ان کی جو ہے گواہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ان پر الزام لگائیں، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکیں، جو شریعت مطہرہ کو گواہ مطلوب ہے، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سیم گواہ، 4 گواہ ہوں گے، اور ایک جیسی بات ان سے پوچھی جائے گی، سوال کیے جائے گا الگ الگ بلا کر. جب سارے سوالات ان سے جج پوچھے گا یا حاکم اعلیٰ پوچھے گا، تو اس وقت پھر اگر وہ ان کے آپس میں کوئی جواب، گواہیاں جو ہے نا کمزور ہوں گی، باتیں نہ ملتی ہوئی ہوں گی، تو یعنی کہ حد قذف جو ہے جاری کی جائے گی. حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑے مارنے کی یہاں پہ سزا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دینا بدکاری کا. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے اوپر حد قذف یعنی کہ جاری ہوئی ہوگی، جن کو یہ کوڑے پڑے ہوئے ہوں گے، تو فیوچر میں اس بات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی جو گواہی ہے کسی معاملے میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، ان کا اعتماد جاتا رہا. یہ شریعت مطہرہ نے ان کے اوپر مستقل طور پہ یہ سزا لگائی ہے. تو یعنی کہ گواہی، وہ گواہ بن سکتا ہے، گواہی دے نہیں سکتا.
ایسے جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، لڑکے کی طرف سے فرض کے باراتی جاتے ہیں، لڑکی کی طرف سے مہمان سارے ہوتے ہیں، تو اب کچھ لوگ جب نکاح ہونے لگتا ہے تو ادھر ادھر کے گواہان کو لے لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لڑکی والے ہوتے ہیں، کچھ لڑکے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے بھی خاندان کے قریبی یہ بھی لوگ ہیں جن کے اوپر حد قذف لگی تھی، جن کو 80 کوڑے لگ چکے ہیں، یہ سزا مل چکی ہے، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا اور وہ الزام ثابت نہیں کر سکے تھے، تو اب جن کے اوپر 80 کوڑے لگائے ہیں، حد قذف جاری ہو چکی ہے، اب یہ گواہی دے نہیں سکتے منہ سے بول کر، ٹھیک ہے، منہ سے بول کر کیا ہے گواہی دے نہیں سکتے، اس سے فرمایا کہ ان کو یعنی کہ منہ سے ادائیگی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ جن پر حد قذف جاری کی گئی ہو، یعنی 80 کوڑے لگائے جا چکے ہوں، تو یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں، تحمل شہادت کے اہل ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ مطلب یہ کیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں شہادت کی ادائیگی کی ضرورت پیش آئے تو حد قذف گواہی نہیں دے سکتا، ہاں اگر کسی نکاح میں ایسے شخص کو گواہ بنانا مقصود ہو تو گواہ بنا سکتے ہیں اور نکاح بالکل درست ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حد قذف والے نکاح میں گواہ بنے اور کسی بھی وقت کوئی جھگڑا ہوا اور اب اگر قاضی ان کی گواہوں کو طلب کرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ فلاں بات کی گواہی دو کہ ایسا اور ویسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اب یہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ یہ گواہ بن تو سکتے ہیں مگر ادائیگی کے موقع پر یعنی کہ جب آئے گا تب گواہی نہیں دے سکتے، یعنی کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی فرض کرے حق مہر ہی مقرر ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک آیا ہوا تھا، یعنی کہ بلکہ ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کسی نے یعنی کہ 2 کروڑ کا گھر حق مہر میں لکھوایا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی فوراً کرنے کے لیے تھا کہ ہم جلدی کریں گے رخصتی، لیکن اب 1.5 سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے تو ابھی تک وہ جو ہے سسرال والے کیا کر رہے ہیں، نہیں دے رہے، رخصتی نہیں کر رہے۔ اب جب رخصتی کی بات لڑکی کے میکے والوں نے زور دیا ہے کہ ہماری 2-3 بیٹیاں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں تو بچی کی رخصتی کر لیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی بچی کے حق مہر میں ہم نے 2 کروڑ کی رقم لکھی ہے یا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے، اس گھر میں ہماری بچیوں کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری لڑکی کی جو نندے ہیں ان کا بھی حصہ ہے اور لڑکی کے جیٹھ دیور کا بھی حصہ ہے، تو لہٰذا پہلے ان کی لڑکی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کے حصے ادا کر دے تو پھر بعد میں ہم اس کو رخصت کر کے لے کے جائیں گے۔ اب ایسے کڑی شرائط یا نکاح میں رکھ لیتے ہیں، اس جذبات میں آ کے اتنی بڑی رقوم لکھ دیتے ہیں حق مہر کے اندر آ کے، بعد میں پھر ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں، گھر بیٹھے بھی لڑکیاں طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر آئندہ آگے رشتے کرنے میں مشکل ہوتی ہے، ہر کوئی بندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ اتنے 1.5 سال 2 سال نکاح رہ کر ڈیورس ہو گئی، پتہ نہیں لڑکی کے اندر کیا عیب ہے، تو لڑکی کی طرف ہی ساری انگلیاں لڑکی کی طرف ہی اٹھتی ہیں۔ اب ایسی جگہ پر ایسا نکاح ہوا تھا جس میں اس طریقے کے لوگ بھی موجود تھے جن پر حد قذف لگی ہوئی تھی، تو اب ایسا معاملہ کوئی عدالت میں چلا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ نکاح کے گواہان کو طلب کرتی ہے کہ آئیے آ کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، کہ آپ وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ ایسے جن کے اوپر حد قذف جاری، اگرچہ وہ موجود تھے وہاں پر لیکن وہ اپنے منہ سے بول کر جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتے، تو لہٰذا جو ہے نا بہتر اور افضل اللہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو بھی نکاح میں گواہ بنایا ہی نہ جائے، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے کہ جو لوگ کل کو کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے، خاوند بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، سسرال میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے، خلا تک چلا جاتا ہے، جو جج ہے وہ بلاتا ہے عدالت کے اندر، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ جا کے گواہی دینے کے قابل ہوں، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر حد قذف جاری ہونے کے بعد مستقل طور پر پابندی لگا دی گئی کہ ان کی جو گواہی ہے کسی جگہ پر بھی قابل اعتبار نہیں ہوگی، بلکہ ان کے کیا فرمایا گیا کہ بہتر یہی افضل و اعلیٰ صورت یہی ہے کہ گواہ بنانا ہی نہیں چاہیے جن پر کبھی حد قذف جاری نہ ہوئی ہو، تاکہ ان کو بنایا جائے جن کے اوپر کبھی بھی حد قذف جاری نہ ہوئی ہو، تاکہ اگر کبھی کوئی کا موقع آئے تو گواہی دے سکیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ یعنی کہ جن کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے، سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگنے کے بعد توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح کر لی ہے، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی، بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، مگر وہ لوگ جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
تو اب یہ مسئلہ ہے جو اس بات کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو استثناء کیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں اور تائب ہو جائیں اب ان کی گواہی قبول کی جائے گی، بالکل ہرگز نہیں، گواہی تا قیامت تک قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں لفظ کیا آیا ہے؟ آبادن کا لفظ آیا ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کی کیا ہے، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ جو آیت نمبر 4 ہے اس پہ شہادتن آبادن کا آیا ہے، ولا تقبلوا لهم شہادتن آبادن۔ اب یہاں پہ اس میں لفظ آبادن کا آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ تاکید ہے شہادتن آبادن کہ ان کے لیے جو فاسق کا لقب دیا جا رہا ہے، اگر یہ حد قذف کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور تائب ہو جاتے ہیں، اب ان کو یہ فاسق نہیں رہیں گے۔ فاسق کے جو الزام ہے یا فاسق کا ان کو جو لقب ملا تھا اللہ کے نافرمان ہونے کا، چونکہ انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے اور اس گناہ کی سزا بھی پا لی ہے، ان کے اوپر حد قذف جاری ہو چکی ہے۔ 80 کوڑے اگر مرد نے الزام لگایا تھا عورت پر اس کو لگے ہیں، اگر عورت نے لگایا تھا الزام کسی مرد پر اس کو لگ گئے ہیں۔ اب جب 80 کوڑے لگا دیے گئے ہیں، سزا مل گئی ہے ان کو، اور پھر اس شرط کیا ہے کہ وہ تابو، وہ لوگ توبہ انہوں نے کر لی ہے، اور کیا شرط ہے کہ وہ اصلحوا، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ تو اب کیا ہے، ان کو اللہ پاک کی ذات بخشنے والی ہے، مہربان ہے، لیکن یہ فاسق کے الزام سے خارج ہو جائیں گے، اب ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لفظ حد کا آ رہا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ سزا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حد کہا جاتا ہے اور دوسری کو تعزیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لیجیے، حد میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں۔ تو حد اس سزا کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہوتی ہے، اس میں ہمیں کمی بیشی کا اختیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمہور جو صحابہ کرام نے کسی سزا کو مقرر کیا ہو، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو، جیسے شرابی تھا، شرابی کو کوئی جوتے مارتا تھا یا مار دیا کرتا تھا، سزا دینے کے بعد باقاعدہ صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے طے ہوتی تھی سزا۔ شرابی کو 40 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا کہ جو شرابی ہوں گے، تو صحابہ کرام نے، جب شرابی کی جو سزا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، بعد میں صحابہ کرام نے 40 کوڑے مارنے کے لیے ان کی سزا جو ہے نا وہ مقرر کی تھی۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات من جانب اللہ ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جاتی، بلکہ یہ تو ہوتا ہے کہ فلاں یعنی کہ فلاں جرم کرنے کے والے کی سزا دینی ہے شریعت کی طرف سے، مگر کتنی اور کس طرح دینی ہے، اور اس کی حد اگر صحابہ کرام طے کر لے تو وہ بھی حد کہلائے گی۔ اب اس میں کمی بیشی کا بالکل بھی احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام اگر اجماع اتفاق ہو جائے ان کا، تو بعض اصحاب نے حکم کے لحاظ سے بالکل قرآن کی نص قطعی کے برابر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تعزیر کا جو مطلب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایسی سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنے ثواب دید پر یا موقع کی مناسبت سے حاکم اسلام یا والد یا پیر و مرشد یا ماں باپ، استاد یا اپنے ماتحت سے متعلق جو ہیں وہ خود اپنی یعنی کہ اس کو مقرر کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سزا ہوتی ہے، یہ سزا تعزیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حد جو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی تھی، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، لیکن تعزیر جو ہے یہ بڑے جو حاکم ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ خود مقرر کر سکتے ہیں۔ 80 کوڑے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، تو اس کو حد کہا جائے گا۔ قذف، زنا کی تہمت لگانے کو کہتے ہیں، تو حد قذف کا مطلب ہے کہ تہمت لگانے والے کو جو سزا دی جائے گی وہ 80 کوڑے مارنا ہے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟